अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। तो मेरे कुछ भाइयों ने, बहनों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताया कि आपके बयानात सुनने से और तसव्वुर इस्म मोहम्मद और तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात करने से हमें बहुत से फ़वाइद हासिल हुए, रूहानी तरक्की मिली, ज़ियारात हुई और हम इस्म मोहम्मद और इस्म अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कर रहे हैं। माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिन लोगों ने बताया कि उनको रूहानी फैज़ हो रहा है। जो बंदा दीन की बेलौस खिदमत करे और जो बंदा इस्लाम से, प्यारे नबी मोहतरम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करे, मोहब्बत करे और महज़ फ़ी सबीलिल्लाह लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपनी ज़िंदगी वक़फ़ करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे की ज़ुबान में, हाथों से अल्लाह फैज़ जारी ज़रूर फरमाता है। वैसे आवाम को तो ये पसंद नहीं आते बंदे। मैं कमेंट्स देखता हूँ तो पता चलता हूँ आवाम के ज़हन कैसे हैं कि वो कैसी बात सुनना चाहते हैं, और वो ऐसी बेहुदा कमेंट्स देते हैं कि हम पढ़कर हैरान हो जाते हैं कि यार आज के दौर में दीन से मुखलस बंदे का कोई हाल नहीं है, कि जो किसी फ़िरके की बात नहीं कर रहे, जो किसी से लड़ाई की बात नहीं कर रहे, जो किसी को बुरा भला कहने की बात नहीं कर रहे, तो आज हमें ऐसे लोग पसंद भी नहीं हैं। हाँ, हमें तो ऐसे लोग पसंद हैं जो लोग कोई फ़िरके वारियत की बात करें। आज सिर्फ़ कीड़ा निकालना, हम नुक्स निकालना जानते हैं। और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जो सबसे पहले अपने ऐब को देखता है, फिर किसी के ऐब को देखता है, पहले अपने ऐब को देखता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में इरशाद फरमाया कि तू अपने भाई की आँख के तिनके को तो देखता है, मगर अपनी आँख के शहतीर को सीधा नहीं करता। तो आज हम अपने खुद को देखते नहीं हैं, और मैं देखता हूँ वो लोग पीरों के ख़िलाफ़ हैं, औलिया के ख़िलाफ़ हैं, जो उलमाए हक़ हैं उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। मेरे भाइयों ना, ये चीज़ों को बंद कर दो। इस्लाम अत्तरीक़ा तो कुल्ले अदब, इस्लाम तरीक़त सारा अदब का नाम है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ए दिल खामोश के भरी महफ़िल में चिल्लाना नहीं अच्छा, ए दिल खामोश के भरी महफ़िल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आज हम खाना काबा का कितना अदब एहतराम करते हैं। क्या अल्लाह ताला वहाँ पे रहते हैं? नहीं। कौन रहता है वहाँ पे? वो तो एक खाना खुदा है, अल्लाह का घर है। हजर अस्वद, रुकन यमानी, मुकाम इब्राहीम, और वहाँ पर जाकर हम कितना एहतराम करते हैं। दूर से ऐसे इशारा करते हैं हजर अस्वद को, खाना काबा को, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाह की तस्बीह हाथ बयान करते हैं और कितना अदब करते हैं। गुलाफ़े काबा को चूमते हैं। मैं जब उम्रा करने गया तो मैंने क्या देखा कि बंदा खाने काबे के साथ लिपटा हुआ था, और वो ऐसे था कि जैसे वो कहता है मैंने आज छोड़ना ही नहीं है, और गुलाफ़े काबा को मुंह में डाल के चूस रहा था। कहता इसके मैं फ़यूज़ात हासिल कर रहा हूँ। चलो ये उसकी अकीदत थी, मैं इसके भी ख़िलाफ़ बात नहीं करता। हर एक की अपनी अपनी अल्लाह से मोहब्बत है। तो आज हम उसका एहतराम इसलिए करते हैं, वो अल्लाह का घर है तो अल्लाह ताला के हज़ारों खरबों घर, लाखों खरबों घर दुनिया में मौजूद हैं। हम हर अल्लाह के घर का एहतराम करते हैं। हकीकत में जो ईंटें लगी हैं, वो जो सीमट अल्लाह के मस्जिद को लगता है, ईंटें लगती हैं, वो जो चीज़ें अल्लाह के घर को लगती हैं, वो जब उसकी निस्बत अल्लाह ताला से हो जाती है तो वो चीज़ एहतराम के काबिल हो जाती है। ये कपड़ा है, जब हम इस कपड़े को बाज़ार से ख़रीदते हैं तो वो आम कपड़ा है। जब हम इस कपड़े को गुलाफ़े कुरान बना देते हैं, ये कुरान मजीद का ग़िलाफ़ है, या किसी औलिया के मज़ार की चादर मुबारक है, या गुलाफ़े कुरान मजीद शरीफ है, तो हम उस कपड़े का एहतराम करना शुरू कर देते हैं। पता क्यों एहतराम करते हैं? उस कपड़े की निस्बत कुरान से हो गई, ईंटों की निस्बत खाना खुदा से हो गई।
جس کی نسبت اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے محبوبین سے ہو جائے، میرے بھائیوں اس بندے کی بھی اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ اور مقام عطا فرما دیتا ہے، پھر ہمارا حق بنتا ہے اس کا ادب اور احترام کریں۔ مگر بڑا ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج جس بندے کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی نسبت ہے، یعنی کہ اولیاء اللہ، آج زبانیں دراز ہو گئی، آج بے ادبی پہ بے ادبی ہو رہی، اور آج میں دیکھتا کیا ہوں، 2% کے بندے جنہوں نے پوری زندگی میں ایک کتاب بھی نہیں پوری پڑھی، وہ بھی کومنٹس میں حوالے دے دے کر باتیں کا اپنے آپ کو علامہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس تنقید کو نکالنے کا نام مومن ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ نہ ہو۔ کیا لینا ہے ہم نے، کیا دین کا ٹھیکیدار بن کے؟ آخر تو مرنا ہے، آخر تو چلے جانا ہے دنیا سے۔ میرے بھائیوں، اس آخرت کے لیے ہم کچھ کر کے جائیں کہ جہاں پر جا کر اصلی زندگی ہے ہماری، اللہ کے حضور، اللہ کے محبوب کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ تو ادب کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں میرے بھائیوں، ادب کا دامن نہ چھوڑیں، ادب کا دامن نہ چھوڑیں۔ ادب اسکولوں میں لکھا ہوتا تھا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ آج جا کر سمجھ آئی کہ ادب کرنے والے بندے، با ادب بندہ ہمیشہ ہی مراد پا لیتا ہے، مقام پا لیتا ہے۔ پچھلے زمانے کے بندوں کو میں دیکھتا ہوں ٹی وی پر، کچھ لوگوں اپنے چینل کو چمکانے کے لیے اور لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اور پیسہ کھانے کے لیے وہ اولیاء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو بھی جاہل اور ان پڑھ کہہ جاتے ہیں۔ جی وہ پیروں کو مانتے تھے، وہ تو جاہل تھے۔ او ان پڑھ جاہل گوار، کم سے کم ان کا حیا کر لے، چل جو تھے تو بات تو نہ کر۔ آج اپنے ماں باپ کی توہین کر رہا ہے، ان کی بے ادبی کر رہا ہے۔ چل وہ جو کر گئے، اگر تیری نظر میں وہ غلط ہے تو خاموشی اختیار کر، وہ تو قبر میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو بندہ مر جائے اس کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات نہ کہا کرو، اور جو اپنے ماں باپ کو جاہل اور ڈنگر کہے۔ میں نے دیکھا کئی بندے وہ یوٹیوب پر مولوی بنے ہوئے، یوٹیوبی مولوی، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پیو دادا تو غلط تھے، پیروں کو مانتے تھے، فقیروں کو مانتے تھے، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم تک حق صحیح آ گیا۔ میرے بھائیوں، وہ جو مانتے تھے نا، اس زمانے میں روحانیت بھی عروج پر تھی، اولیاء کی کرامات بھی عروج پر تھی، اس زمانے میں دین کی فتح بھی عروج پر تھی، اس زمانے میں اللہ کی رحمت بھی بندوں پر چھما چھم برستی تھی۔ آج کا دور دیکھ لیں، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا نے آگ لگائی ہر طرف۔ میرے بھائیوں، دین سے ایسی دوری ہو گئی، ایسی دین سے، یہ دین نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں یہ دین ہے۔ حقیقی دین کیا ہے؟ ادب۔ ادب، حقیقی دین ہے ادب، احترام، پیار، محبت۔ یہ حقیقت میں پیارے نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صحابہ اس قدر ادب احترام کرتے تھے۔ حضور وضو فرماتے تھے تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا ایک قطرہ وضو کا جو ہوتا تھا وہ بھی زمین پہ نہیں جاتا تھا، صحابہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے تھے، اور جن کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی سے ایسے ہاتھ مس کر کے وہ اپنے چہرے پر اور جسم پر مل لیتے تھے۔ وہ اپنے محبوب کا وضو کے پانی کا بھی احترام کرتے تھے، ان کے کپڑوں کا احترام کرتے تھے۔ بڑی مشہور بات ہے جناب حضرت ام المومنین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کی، کہ جو بیٹی ہے ابو سفیان کی، تو جب ابو سفیان ان کے گھر ملنے کے لیے آیا اور جناب رسول خدا کا بستر لگا ہوا تھا، کائنات کے پیغمبر کا بستر لگا تھا، وہ جب ابو سفیان بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے روک دیا، منع فرمایا، کہتی میرا باپ ذرا رک جا۔ وہ کھڑا رہا، انہوں نے رسول اللہ کے بستر کو لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھ کے فرمایا بے شک تو میرا والد ہے، مگر یہ رسول خدا کا بستر نبوت ہے، اس پر تجھے بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے وہ تو رسول اللہ کے بستر کا بھی احترام کرتے تھے، ان سے مس شدہ چیزوں کا ادب و احترام کرتے تھے۔ ام سلمہ کے پاس حضور کی زلفوں کے بال تھے، لوگوں کو پانی میں گھول کر پلاتی تھی، وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ حضرت میمونہ کے پاس بھی زلفوں کے بال تھے یا کرتا مبارک تھا، اور ان کا اتنا ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں،
یہاں تک کہ حضور نے فرمائے لوگوں یہ ادب صرف میری زندگی تک نہ رہے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے نبی نے فرمایا میں دنیا سے ظاہری طور پر چلا بھی جاؤں، جو میری قبر کی زیارت کر لے گا دور سے وہ بھی جنتی ہو جائے گا، زیارت کرنے سے جنتی ہو جائے گا، قبر کو دیکھ لینے سے میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ادب تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صحابہ کرام کرتے تھے، اور ہم نے آج وہی ادب کرنا ہے۔ وہ چاہے صحابہ کرام کا ادب ہو، وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہو، وہ چاہے اس امت محمدیہ کے کامل ولی اللہ، کامل اولیاء اللہ کا ادب و احترام ہو۔ میرے بھائیو ادب و احترام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، ان کی زندگیاں پڑھ لیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت و صحابہ کا ادب کرتے ہوئے گزار دی۔ آج ان اولیاء اللہ کے مزارات سے خوشبوئیں آتی ہیں، آج ان اولیاء اللہ کے مزارات سے فیض ٹھٹھے مارتا ہے، آج اولیاء اللہ کے مزارات پر جائیں ایک روحانی و قلبی سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیوں پتہ کیوں سکون ملتا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں نام فقیر تنادا یا حضرت باہو او قبر جنادی جیوے ہو۔ انہوں نے فقر میں زندگی گزاری، انہوں نے درویشی میں زندگی گزاری، انہوں نے ادب میں زندگی گزاری، انہوں نے جھک کر زندگی گزاری۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آیا، ایک بادشاہ تھا، اس نے 10 دنیا دار بندوں کو بلایا، لوگوں کو بلایا اور ایک قطار میں کھڑا کر دیا اور پوچھنے لگا بتاؤ تم میں بڑا کون ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں بڑا، دوسرا کہنے لگا جی میں محقق میں بڑا ہوں، پچھلا بولا میں آخر تک بولی لگ گئی میں۔ وہ بادشاہ ہنسنے لگ گیا، کہتا یہ سارے ہی بڑے ہیں، چلو پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر 10 درویش بلائے، ورکعو مع الراکعین، جھک جا جھکنے والوں کے ساتھ، وہ بندے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایسے جھکے ہوئے فقراء کو بلایا، درویشوں کو بلایا، اولیاء کو بلایا، ان کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا اور کھڑا کر کے کہنے لگے ہاں بھئی بتاؤ تم میں بڑا کون ہے؟ وہ جو سب سے آگے غریب بابا کھڑا تھا، بابا وہ درویش کھڑا تھا، وہ کہنے لگا جی حضور میں تو بڑا نہیں ہوں، یہ میرے جو پیچھے کھڑا یہ بڑا ہوگا۔ اس سے پوچھا تو بڑا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو ہے ہی نہیں ہوں، مجھ سے پچھلا بڑا ہوگا۔ اس سے پوچھا، کہتا میری تو ہستی نہیں ہے، وہ پچھلا بڑا ہوگا۔ ایسے ہی جب آخری 10ویں تک پوچھا گیا تو بڑا؟ کہنے لگا نہیں جی جڑا پہلے بولے وہی بڑا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا تم میں بڑا کوئی نہیں ہوتا؟ کہتا نہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے جو فقراء ہیں، جو ولی اللہ ہیں، وہ تو مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ایسا جھکا دیا کہ اللہ کی رحمتیں اب ان پر چھما چھم برستی ہیں۔ اور میرے بھائیوں کسی ولی اللہ کو اچھا نہیں کہہ سکتے تو برا بھی نہ کہیں، کسی اللہ کے ولی کو اچھا نہیں کہہ سکتے برا بھی نہ کہیں۔ اگر آپ اچھا نہیں کہہ سکتے برا بھی نہ کہیں۔ ویسے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ یہ امت محمدیہ کے جو ولی اللہ ہیں، اور میرے بھائیوں ان کا جتنا احترام اور ادب اور ان کی فضیلت اور ان کے مقامات و کرامات بیان کیے جائیں وہ کم ہیں، کیونکہ آج ہمارے ہندوستان پاک و ہند پر، اس پاکستان میں اگر اسلام لانے والی کوئی ہستیاں ہیں تو تاریخ اٹھا لیں، یہ اولیاء اللہ ہیں کہ جنہوں نے ادب کر کے، محبت کر کے، احترام کر کے، ان اولیاء اللہ نے ایسا لوگوں کو اپنے اخلاق سے اپنا گرویدہ کیا کہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو میرا پیغام تو بس یہی ہے آج جو میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو جو ہمارا بیان سنتے ہیں، اور میرے بھائیوں مجھے نہ کسی فرقے کی بات آتی ہے، نہ مجھے کسی مذہب کے خلاف بات آتی ہے، نہ مجھے کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی صحابی کے، مجھے کسی کی طعن و تنقید کی بات نہیں آتی، مجھے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں آتی۔ وہ جو غلط بات کرتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں، اور میرے بھائیوں میں آپ کے لیے بھی کہتا ہوں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ہماری بے ادبی ہو جائے اور ہماری پکڑ ہو جائے، پکڑ والی بات نہ کیا کریں۔ خدا
گزارا اچھا نہیں کہہ سکتے، برا بھی نہ کہیں، خاموشی اختیار کریں۔ صرف مجھے ہی نہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، میں تو اولیاء اللہ نہیں، میں تو ان کے قدموں کی خاک ہوں اور اپنے مرشد کامل کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، مگر محض یہ بات اپنے بھائیوں سے بہنوں سے بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں نے طریقت پڑھی، الحمدللہ قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی، یہ اس لیے نہیں میں بتا رہا کہ میں بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں کچھ نہیں پڑھا، ایک میں اسٹوڈنٹ ہوں، ایک میں طالب علم ہوں، مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں میں نے قرآن پڑھا، احادیثیں پڑھی، الحمدللہ تورات پڑھی، زبور، گرنتھ، وید، جتنی اسلامی مذہبی کتابیں تھیں، گوتم بدھ کی گرنتھ تک، قرآن مجید، اور جو اولیاء اللہ نے کتابیں لکھیں، تذکرۃ الاولیاء، کشف المحجوب، مثنوی شریف، عرفان، اور دیگر جو اولیاء نے میرے بھائیوں کتابیں لکھی، الحمدللہ یہ اس لیے پڑھی کہ ان کا نچوڑ نکالا جائے تو میرے بھائیوں آخر پر مجھے یہ پتہ چلا گستاخی کی بدبو بہت بری ہے، گستاخی کی بدبو بہت بری ہے، گستاخی کی بدبو قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتی، اس کی قبر سے بھی بدبو آتی ہے جو کسی کی گستاخی اور توہین اور بے ادبی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو، وہ اہل بیت کا کوئی شہزادہ ہو، وہ صحابہ کرام میں کوئی صحابی ہو، یا کوئی اللہ کے ولیوں میں کوئی فقراء کی ذات ہو، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، کسی کی بھی گستاخی اور بے ادبی اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہے، اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہے۔ اللہ کسی بے ادب کو پسند نہیں کرتا، اللہ کسی زبان دراز کو پسند نہیں کرتا، اللہ کسی گندا غلط اونچا بولنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو خاموش رکھو۔ حضور کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ کا عرفان حاصل ہو گیا وہ گنگا ہو گیا، جس کو اللہ کی پہچان ہو گئی وہ گنگا ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جس کی عقل مکمل ہو جاتی ہے وہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے اپنا یہ طریق بنا لیں، اپنا یہ مائنڈ، اپنا عقیدہ بنا لیں، ہم نے اولیاء اللہ سے محبت کرنی ہے، چاہے وہ اولیاء اللہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، جناب حضرت غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی، گیلانی، الحسنی والحسینی، حضرت سلطان باہو، حضرت مہر علی شاہ، حضرت داتا علی حجویری، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت فقیر محمد چوراہی، یا حضرت سلطان باہو، یا آپ کی اولاد نجیب سلطان، یا محمد علی سلطان، یا ہمارے مرشد فقیر عبدالحمید سلطان، فقیر ہارون احمد، کوئی بھی ولی اللہ، ہم نے ولیوں سے ادب کرنا ہے، ان سے نسبت قائم کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، توہین کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں اولیاء اللہ کی آتی، خاموشی اختیار کر لیں، خاموش ہو جائیں۔ ولیوں کی باتوں کو سمجھ نہیں آتی تو خاموش ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، قرآن میں موسیٰ اور خضر کا واقعہ موجود ہے، کئی جگہ پر جناب موسیٰ کو جناب خضر کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی، اور وہاں پر حضرت خضر نے کہا موسیٰ خاموشی اختیار کریں، میں بعد میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ آج جب سمجھ نہیں آتی، ہم اولیاء کے خلاف کہکے لگا لگا کر، میں دیکھتا ہوں وہ کوئی بندہ اولیاء کی کرامات غوث اعظم کی خصوصاً بیان کرے تو لوگ نیچے کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ کہانی ہے، اولیاء اللہ ایسے نہیں کر سکتے۔ خدا کا واسطہ آپ کو، اگر آصف بن برخیہ کا ذکر قرآن میں نہ ہوتا، آپ نے اس کو بھی کہانی کہہ دینا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر اصحاب کہف کے کتے کا ذکر نہ ہوتا، اس کو بھی کہانی کہہ دینا تھا۔ او اللہ کا واسطہ، امت محمدیہ کی شان کو بڑھاؤ، امت محمدیہ کی اولیاء اللہ کی عظمت و کرامات کا اظہار کرو، تاکہ اس امت پر اولیاء اللہ کی ہیبت بیٹھے، اسلام کی پاور بیٹھے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اسلام کو ایسے چار چاند لگا دیے۔ آج اسلام کی تاریخیں پڑھ لیں، کہیں خواجہ معین الدین چشتی نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اور مولانا محمد علی جوہر نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر تاریخی جملہ کہا کہ میں نے 60 سال تبلیغ کی، ایک بندہ مسلمان نہ کر سکا۔ یہ جو قبر میں لیٹا معین الدین چشتی اجمیری، اس نے ایک نگاہ سے 90 لاکھ بندوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ارے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اپنے ذہنوں کو اولیاء اللہ کے لیے پاک و صاف کر دیں۔ اور میرے بھائیوں، میرا آخری پیغام یہ ہے
پھر یہی کہتا ہوں کسی کو بھی برا نہ کہیں, اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنی غلطیاں دور نکالیں. آج امت محمدیہ زوال کا شکار کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے. ہم لوگوں کے نقص نکالتے ہیں, اپنے آپ کو ہم علامہ اور دین کا ٹھیکیدار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں وہ غلط وہ غلط وہ غلط. حقیقت میں وہ نہیں, یہ تو نے کر دیا مگر یہ نہیں دیکھا باقی انگلیاں تجھے غلط کر رہی ہیں. ایک تو لوگوں کی طرف اٹھاتا ہے, باقی تیری طرف اٹھتی ہیں کہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کر. بندے اپنے آپ کو ٹھیک کر. اے بندے تو اگر ٹھیک ہو گیا تو سارا جہان تجھے ٹھیک نظر آئے گا. اگر تو گندا ہے تجھے سارا جہان گندا نظر آئے گا. اگر تیری آنکھ پاک ہے تجھے ہر جگہ پاکی نظر آئے گی. اگر تیرا ذہن اور دل پاک ہے تجھے ہر بندے میں اللہ کا جلوہ, اللہ کا عکس, اللہ کی صفت نظر آئے گی. اور اگر بھانڈا ہی گندا ہے, اگر اندر ہی گند پڑا ہوا ہے تو ہر بندہ ہی گندا نظر آئے گا, ہر بندہ ہی برا نظر آئے گا. میرے بھائیوں, ایک ہی بات ہے سائی محبوب پیر کی. ہم بات کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی, ان کی شان و عظمت کی, ان کے اختیاروں کی. بس ہم بات کریں گے صحابہ کرام کی عزت کی, ہم بات کریں گے اہل بیت اطہار کے مقام و شان و عظمت کی, ہم بات کریں گے اولیاء اللہ کی کرامات و اولیاء اللہ کی شان, جو اللہ کے ولیوں کو اللہ شان عطا فرماتا ہے. اور آخر پر ہم بات کریں گے اولیاء اللہ کے مشن کی, اور وہ مشن تھا اس میں اللہ ذات لوگوں کے دلوں میں نقش کر کے ان کو اللہ سے واصل کرنا. یہ تھا ولیوں کا اصل منشور, یہ تھا ولیوں کا اصل مشن اور ولیوں کا اصل مقصد حیات, کہ اپنے مرید کر کے پھر ان کو اللہ سے واصل کرنا. اس کے علاوہ جو بدعتیں کرتے ہیں میں بھی اس سے بیزار ہوں, جو پیر غلط حرکات کرتے ہیں میں بھی اس سے بیزار ہوں. مگر میرے بھائیوں, میں برا نہیں پھر کہتا. الحمدللہ آپ اپنے سائی محبوب پیر کو دیکھیں, میرے بیان 25 سال سے بیانات کر رہا ہوں, کبھی کسی کو برا نہیں کہتا. پتہ کیوں؟ میں اس کو صحیح کر رہا ہوں, اس کو صحیح. اور آپ بھی کوشش کریں, اگر اللہ سے واصل ہونا, اگر اللہ کو پانا ہے میرے بھائیوں, اس کو ٹھیک کرو. میرے نبی نے فرمایا بندے کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے, ایسا ٹکڑا. لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب کا فلاں ٹھیک نہیں ہے, فلاں کام شریعت کے مطابق نہیں ہے. اور میرے بھائیو الحمدللہ میں شریعت کا کما حق و پابند ہوں. میں نے جڑا والا میں 2 مسجدیں بنوائی ہیں, اور میں ایک مدرسہ بنوایا ہے, 2 آستانے بنوائے ہیں الحمدللہ, جہاں پر دن رات اللہ کے قرآن, درس و نماز اور جو اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہزاروں کے حساب سے عیسائی محبوب پیر نے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا, تعلیم دی, تبلیغ کی, اور ہزاروں دنیا کو مرید کیا. جاہلیت سے, فرقہ واریت سے, اولیاء اللہ کی توہین کرنے والے نامراد بندوں سے نکال کر ان کو ولیوں کی صف میں جا کر کھڑا کر دیا. یہ اللہ کے ولی ہیں, ہو جائے ان کا, اور دیکھ پھر اللہ کے ولیوں کی کیسے موج آتی ہے اور تیری زندگی کی کایا کیسے پلٹتی ہے. الحمدللہ میرے بھائیوں, ہم نے شریعت کی پابندی کی, ہم نے طریقت کی پابندی کی, ہم نے حقیقت و معرفت کی پابندی کی. مگر جو صوفیہ کا سب سے بڑا مشرب ہے, صوفیہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے, نبی پاک صاحب لولاک نے فرمایا جسم کے اندر, بندے کے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے, اگر وہ پاک ہے پورا سر سے پاؤں تک بندہ پاک صاف ہے, ولی اللہ ہے پھر بندہ, اگر وہ پاک ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ وہ بندے کا دل ہے, وہ دل ہے. اللہ بندے کے دل کو دیکھتا ہے, انما الاعمال بالنیات, وہ عملوں کو نہیں دیکھتا, وہ تمہاری نیتوں کو یعنی دل پر نظر رکھتا ہے. میرے بھائیوں, ہم جو تبلیغ کرتے ہیں وہ محض دلوں کو درست کرنے کے لیے اس پر نظر رکھیں جس پر اللہ اور اس کا رسول نظر رکھتا ہے, باقی چیزوں پر نظر نہ رکھیں. یہ باقی نظر چیزوں پہ رکھنا اور تنقید کرنا, اعتراض کرنا, ارے یہ تو شیطانی دھندا ہے, یہ تو تنقیدی دھندا ہے. ارے اس کو ختم کریں, اس پر نظر رکھیں جس پر اللہ نظر رکھتا ہے, اس کا محبوب نظر رکھتا ہے, اور وہ ہے دل. اور جب تک ہم اپنا دل, یہ فقیر نور محمد نے عرفان لکھی, فرماتے ہیں کوئی مومن نہیں ہو سکتا, عرفان میں فرماتے ہیں جب تک اس کا دل یہ اس میں اللہ ذات کا حرم نہ بن جائے. یہ مشن ہے ہمارا, اور کوئی میرا مشن نہیں ہے.
کسی کو کسی فرقے سے لڑانا مشن نہیں ہے، ولی بننا یا ولی ثابت کرنا میرا مشن نہیں ہے، یہ مشن ہے۔ یہ ہم بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کرنے کا کہتے ہیں، اپنے دلوں کو ایسے اس میں اللہ ذات سے روشن اور منور کریں اور کسی کامل ولی اللہ کا دامن پکڑ لیں اور پھر ساری زندگی اس ولی خدا کا دامن پکڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی مجلس محمدی میں پہنچ جائیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب کے لیے، ساری امت کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے۔ بڑی نفرتیں ہو گئی ہیں، ہر طرف نفرت کی آگ لگی ہے، اللہ اس نفرت کی آگ کو ختم کر دے۔ جو حقیقی پیارے نبی کا، اہل بیت کا، اولیاء کا مشن تھا وہ کیا تھا؟ جو ان کے ہو جاتے تھے وہ ان کے دلوں میں الف اللہ چمبیدی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو، وہ اس میں اللہ ذات ان کے دلوں میں لگاتے تھے اور پھر مرید کی زندگی بدلتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کا ادب اور ادب میں ہی ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔